बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ARYQ TV खुसूसी प्रोग्राम सीरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है और मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़रमीना। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला का बेहद एहसान है और बेहद करम है कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल बनाया और तमाम तौफ़ीक़ात अता फ़रमाई कि हम उस हस्ती के साथ जुड़ जाएं जो ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेहद महबूब है। बिलाशुबा हम सब की ज़िंदगियों का हासिल ही यही है नाज़रीन कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं। लातादाद दुरूद व सलाम आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर। नाज़रीन मोहतरम, हम सब जानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनीन की जानों से भी ज़्यादा करीब हैं। गोया फ़ज़्ल व करम के हवाले से बात की जाए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोमिनीन की जानों पर और मोमिनीन पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं। और यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के बारे में फ़रमाया गया कि आप मोमिनीन की माएँ हैं, यानी उम्महातुल मोमिनीन हैं, मदर्स ऑफ़ बिलीवर्स हैं। उम्महातुल मोमिनीन को ये खुसूसी एज़ाज़ व इकराम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद अता फ़रमाया। उनको ये ऑनर, ये टाइटल, ये रिस्पेक्ट अता करने वाली ज़ात ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पाक है कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको ख़ुद मुंतखब फ़रमाया और तमाम तर पाकीज़गी अता की और इज़्ज़त व इकराम से नवाजा। आज हम जिन प्यारी हस्ती, जिन प्यारी शख्सियत के हवाले से अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहे हैं, आप हैं सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से बात की जाए तो आप वो हस्ती हैं कि जिनके वालिद गिरामी जब ईमान लाए तो वादी मक्का अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठी। बिल्कुल नाज़रीन, चमन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है हर एक कली, सिद्दीक़ो उमर उस्मान व अली। जी हाँ, सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, आपके खलीफ़ा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहबज़ादी हैं। आपकी वालदा हज़रत ज़ैनब बिनते मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है जो बहुत बड़ी सहाबिया थीं और अव्वलन या इब्तदान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोगों में आपका शुमार होता है। हज़रत सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत पाक के हवाले से बात की जाए तो बैसत से तकरीबन 5 साल कबल जब खाना काबा की तामीर जारी थी तो सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। आपने उस घराने में आँख खोली जहाँ आपके ताया हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जहाँ आपकी फुप्पो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनकी तरग़ीब पर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ईमान लाए, और आपके मामू हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे जो एक बहुत जानिसार सहाबी थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में आपका शुमार होता है। और जब हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया से रुखसत हुए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी पेशानी पर बोसा दिया। नाज़रीन, सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कबूल इस्लाम के हवाले से बात की जाए तो मौरख़ीन के अकॉर्डिंग तकरीबन 10 बरस की उम्र में उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कबूल इस्लाम की दौलत से मालामाल हुई। गोया बहुत बचपन में ही आपको कबूल इस्लाम की सआदत हासिल हुई और आप इस्लाम की तमाम तर बरक़ात से फैज़याब हुई और आपका पूरा खानवादा और आपका घराना इस्लाम की किरणों को समेटने के लायक हुआ। नाज़रीन, हज़रत सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ऐसी प्यारी हस्ती हैं कि जब आप निकाह की उम्र को पहुँची तो आपका निकाह हज़रत हुनैस बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी भी हैं और जो बहुत जानिसार मुजाहिद थे और हमेशा सदाए रब्बी बुलंद करने के लिए तैयार रहते थे और इस रास्ते में जब भी उन्हें तकालीफ़ का सामना करना पड़ता तो वो उनसे नबर्द आज़मा होने के लिए हमा वक्त तैयार रहते थे। हज़रत हुनैस बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ग़ज़वा बदर में शमूलियत इख्तियार की और भरपूर शुजाअत और बहादुरी का मुज़ाहिरा किया, लेकिन बाद अज़ां ज़ख्मों की ताब न लाते हुए आपने जाम शहादत नोश फरमाया।
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر فقط 21 برس تھی جب آپ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینگ اے فادر، آپ کے والد ہونے کے ناطے اپنی بیٹی ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت زیادہ فکر مند رہنے لگے، کیونکہ آبویسلی آپ کی بیٹی بھی تھیں، بیوہ تھیں اور دکھی تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا کہ میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کی حیثیت سے جا رہی ہیں اور ام المومنین کے درجے اور مرتبے پر فائز ہو کر جا رہی ہیں۔ جب آپ کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بینگ اے فادر یہ نصیحت کی کہ میری بیٹی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا، ہمیشہ ان کی اطاعت کرنا اور کبھی بھی ان کی دوسری ازواج کے ساتھ کمپیریزن یعنی موازنہ مت کرنا۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اطاعت گزار تھیں، سلیقہ شعار تھیں، آپ بہت بلند عزم اور حوصلے اور ہمت کی مالک تھیں، آپ حق گو تھیں اور آپ سخاوت کا بے حد اہتمام کرنے والی تھیں۔ آپ کو عبادات سے خاص شغف تھا اور آپ کے اوصاف کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ ہمیشہ نماز کا اور روزوں کا کثرت سے اہتمام فرمایا کرتی تھیں۔ اسی لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ آپ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھنا لکھنا سکھائیں۔ ناظرین کرام، یہ بات آج کی سوسائٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑا میسج ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیم و تربیت کو بے حد پسند فرمایا کرتے تھے اور اپنی ازواج کے لیے اسپیشلی اس کا اہتمام بھی فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آج کی خواتین کے لیے نالج، اویئرنیس اور وہ علم اور شعور بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بینگ اے وومن ہر عورت پہ یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی افراد معاشرے کا کوئی نہ کوئی فرد خواتین کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتا ہے، اس کی اولاد کی صورت میں، اس کے بہن بھائیوں کی صورت میں یا اس کے شاگرد کی صورت میں، جس کی ان کو تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھنا لکھنا سیکھا۔ آپ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاریہ بھی تھیں، حافظہ بھی تھیں اور آپ ادیبہ بھی تھیں۔ آپ لکھا کرتی تھیں۔ آپ اس انتظار میں ہوتی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور جبریل امین جب ان پر وحی کی صورت میں آیات لے کر آیا کرتے تھے تو آپ اس انتظار میں ہوتی تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آیات آپ کو پڑھ کر سنائیں اور آپ ان کو یاد کر لیتی تھیں اور قرآن پاک کے نسخے میں ایڈ بھی کر لیا کرتی تھیں۔ ناظرین کرام، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں اس نسخے کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ آپ کو یہ سعادت عطا ہوئی کہ وہ نسخہ، قرآن پاک کا نسخہ آپ کے پاس تا حیات محفوظ رہا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی ذوق کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، اور یہ بات آپ کی علمی ذوق کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ سے تقریباً 60 احادیث مبارکہ مروی ہیں، کیونکہ ان احادیث مبارکہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے انمول موتی ہم لوگوں تک پہنچے، اور جو یقیناً ہماری تعلیم و تربیت کے لیے ایک اہم گائیڈ لائن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بنت عمر سے بھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بہت ساری احادیث مبارکہ مروی ہیں جو امت کے لیے بہترین گائیڈ لائن ہے۔ ناظرین کرام، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بلند حوصلے اور کمال کی مالک تھیں۔ آپ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا۔ ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم انڈرسٹینڈنگ سے اور محبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوسچن بھی کیا کرتی تھیں، ان سے سوال پوچھا کرتی تھیں اور دینی تعلیم حاصل کیا کرتی تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے اکارڈنگ کہ سوال آدھا علم ہے، اگرچہ وہ اخلاص نیت پر مبنی ہو،
اس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی کریکشن بھی کروایا کرتی تھیں اور قرآنی آیات کے میننگز بھی سمجھا کرتی تھیں، یقیناً جو آج ہم سب انسانوں کے لیے بہترین گائیڈ لائن ہے اور مشعل راہ ہیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غور و فکر کے کیا کہنے کہ آپ کی ہر مسئلے پر کتنی خوبصورتی سے نظر ہے کہ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ اصحاب بدر اور حدیبیہ کے اصحاب جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، تو سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لیکن اللہ رب العزت نے تو فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر کوئی جہنم میں سے گزارا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ پھر ہم پرہیزگاروں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو منہ کے بل جہنم میں ہی پڑا رہنے دیں گے۔ تو ہر مسئلے پر بڑی خوبصورتی سے بڑا غور و فکر کیا کرتی تھیں۔ آپ کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہمیشہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ نہایت ادب سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کیا کرو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو کہ بے شک اسلام میں بڑا مقام پیارے عمر کا ہے، اس دنیا میں بڑا نظام پیارے عمر کا ہے، بھاگتا ہے شیطان بھی عمر کے نام سے محمود، ابلیس کو خوب لگام پیارے عمر کا ہے۔ ناظرین کرام، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم انڈرسٹینڈنگ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو تو کیا کرتی تھیں، سوالات بھی کرتی تھیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد ادب کیا کرتی تھیں اور پابندی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسٹرکشنز پر عمل کیا کرتی تھیں۔ ناظرین کرام، ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے، کیونکہ ان کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سورہ تحریم کی آیات کا مفہوم کہ جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ آپ کی یہ زوجہ یعنی ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا صائم النہار ہیں اور قائم اللیل ہیں، یعنی دن کو روزہ رکھنے والی ہیں اور رات کو قیام اللیل کا اہتمام کرنے والی ہیں۔ اس بات سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کا اور ان کے مقام کا اندازہ بڑی خوبصورتی سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری متقیہ تھیں۔ ناظرین کرام، حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اس دنیا سے رخصت ہوئیں تب بھی آپ روزے کی حالت میں تھیں۔ آپ ہمیشہ سخاوت کا بھرپور اہتمام کیا کرتی تھیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی بہت زیادہ دوستی تھی اور آپ آپس میں چیزوں کے تبادلے بھی کیا کرتی تھیں۔ ناظرین، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سن 45 ہجری میں شعبان میں آپ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں اور حضرت امیر معاویہ کا وہ دور تھا، ان کی حکومت کا دور تھا اور مدینہ کے گورنر مروان بن حکم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور کچھ دیر جنازے کو کندھا بھی دیا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جنازے کو کندھا دیا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کے بیٹے، آپ کے بھتیجے، آپ کو قبر انور تک لے گئے، آپ کو قبر میں اتارا۔ ناظرین، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا تمام مال اللہ کی راہ کے لیے وقف کر چکی تھیں۔ ناظرین کرام، اس طرح کے خوبصورت پروگرام پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ام المومنین سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر امہات المومنین کا رتبہ اور مقام کس قدر بلند ہے، ہمیں کس طرح سے ان کی سیرت کی روشنی میں اپنی سیرت و اتوار کو نکھارنا ہے، اور جب ان کی زندگیوں میں اپس اینڈ ڈاؤن آئے تو انہوں نے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ربط اور کنیکشن مضبوط کیا اور اس راستے کو اختیار کیا جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، اور وہ راستہ جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لینے کا راستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی سیرت و اتوار کی روشنی میں اپنی سیرت کو نکھارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بے شک ان سے محبت، ان کی رسپیکٹ کا جو سمبل ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کی سیرت مبارکہ کو فالو کریں۔ اللہ پاک ہمیں عشق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے اور ان کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ بے شک من کی دنیا میں تب بہار ہوتی ہے، روح جب ان کے قدموں پہ نثار ہوتی ہے،
ادب والوں پہ رشک کرتی ہے جنت محمود، رحمت خداوندی ہر گھڑی ہر بار ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام سے اپنی میزبان زرمینہ کو دیجیے گا اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔